अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 24 मई 2026। जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुबह सवेरे बड़ी अफसोसनाक खबर क्वेटा से सुनने को मिली। ट्रेन के ऊपर जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, पीछे कौन है, बमबार कौन था, नाम क्या है, किस इलाके से था। हमारी अपनी कमी कोताहियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन ऐन उस मौके पर जब पिछले 24 से 48 घंटों में अमेरिका ईरान मामले में पाकिस्तान की सालिसी, पाकिस्तान का किरदार वो हाईलाइट हो रहा है, तो ये जो मामला है ये क्यों और किसकी आशरबाज से हुआ? किसको ये पसंद नहीं है, एक आंख नहीं भा रहा कि पाकिस्तान किसी किरदार में हमें नजर आए। अवामुन्नास बहैसियत मजमूई बेपनाह महंगाई, बेरोज़गारी, तेल गैस की महंगी कीमतें, बिजली की महंगी कीमतें उससे तंग हैं, आवाज़ार हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखें कि इस किरदार से लोग खुश थे कि चलें पाकिस्तान के तवस्सुत से अमेरिका ईरान में डील हो रही है, शायद पेट्रोल और गैस की कीमतें कम हों। लेकिन उस बीच में ये दहशतगर्दी, और फिर मोहसिन नकवी साहब से और आर्मी चीफ से और हुकूमत से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने बड़ा अहम मुतालबा किया है। मैं आपको पढ़ के उनका ट्वीट सुनाऊंगा। जो ईरान और अमेरिका का मुआहिदा है उसको इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कहा जा रहा है। मार्को रूबियो भारत में उनके वज़ीर ख़ारिजा, वो बता रहे हैं कि अगले चंद घंटों में इस सिलसिले में अहम पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन उस मामले पर बात करने से पहले उसका खुलासा मैं पेश कर दूं कि ईरानी सदर ने आज वीडियो पैगाम एक जगह गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा अहम और मानी खेज एक इशारा दिया है। साथ में जो मुआहदे के इब्तदाई निकात हैं वो मैंने एक्सियस, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन सब का खुलासा इकट्ठा करने की कोशिश की कुछ ईरानियन सोर्सेज से, ताकि जो निकात हर जगह एक हैं वो आपके सामने लेके आया जाए। और अगले माह की 5 तारीख को तवक्को है कि दोनों ममालिक के बीच बराह रास्त मुज़ाकरात हो सकते हैं। अमरीकी सदर एक बार फिर उसने ट्रू सोशल पे एक वो पोस्ट लगा दी, एआई से बनाई हुई, ईरान को उसमें तबाही बर्बादी दिखा रहा है। और शाम जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 7 बजे करीब नेतन्याहू ने भी एक ट्वीट कर दिया ट्रंप की तस्वीर लगा के। बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि ये क्वेटा रेलवे ट्रैक है और चमन फाटक का इलाका, क्वेटा कैंट से सिटी रेलवे स्टेशन की तरफ ट्रेन आ रही है। छुट्टी पे लोग घर भी जाते हैं, फौजी एहलकार भी थे, सरकारी एहलकार भी थे। और ये एक 25 साल का बदबख्त है जिसका ताल्लुक बीएलए से, कलदम से बताया जाता है। बिलाल शाहवानी इसका नाम है और ये किल्ली सर्दी सरियाब क्वेटा का ही रिहायशी है। और चंद रोज़ पहले आपने देखा होगा कि इसी कमबख्त कलदम तंजीम ने अपनी एक वीडियो जारी की थी जिसमें ख़वातीन कमांडर्स की नुमाइश की जा रही थी। और उसके बाद ये वाक़या पेश आता है ऐन उस मौके पर जब पाकिस्तान डील कराने में ईरान अमेरिका की अहम किरदार अदा कर रहा है और पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है। सो हु इज़ बिहाइंड देम? कौन चाहता है कि पाकिस्तान में अमन ना हो? कौन चाहता है कि पाकिस्तान का किरदार मस्ख हो? भारत, इसराइल के अलावा और कौन है? इसी बीच जब मैं आपसे इस दहशतगर्दी के वाक़े का जिक्र कर रहा हूँ, तो इसराइल का एक स्टेल्थ ड्रोन, जदीद तरीन, वो बंदर अब्बास के इलाके में, वहाँ पे हॉर्मोज़गॉन उनका जो इलाका है उसके पास डिटेक्ट किया उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने। और वो अनडिस्क्लोज्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको ईरान दावा करता है कि हमने हासिल कर लिया। उसको मार गिराया, खलीज फारिस उसका मलबा उठाया और मलबे की भी तस्वीर भी जारी की। तो ये ड्रोन और सर्वेलेंस जो है ऐन उस मौके पर जब अमन मुआहदा हो रहा है, इसकी क्या तुकबंदी है? जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है ऐन उस मौके पर जब अमन मुआहदा हो रहा है, इसकी क्या तुकबंदी है? और फिर ये जो ड्रोन है ये बंदरबाज से आगे चाबहार और आगे गवादर शुरू हो जाता है, तो काहे की सर्वेलेंस ये कर रहा था? ये भी तो ज़हन में रखना चाहिए ना। जो मैं कहता हूँ बार बार, स्पॉइलर कौन से हैं? और ये बात क्या ढकी छुपी है कि बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीमों के पीछे फंडिंग किसकी है? इनके इवेंट्स को ग्लोरीफाई कौन करता है भारत और इसराइल के अलावा? देखिए, अफगान हुकूमत जो है वो इसकी मजम्मत कर रही है, तुर्किया की हुकूमत, पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। फिर लोग कहते हैं जी आप अपनी कमी कोताहियों का जिक्र नहीं करते। बिल्कुल अपनी कमी कोताहियाँ हैं। बलूचिस्तान के साथ जो हमारे सिस्टम ने किया, जो मुख्तलिफ सियासी रद्दोबदल ने जो हाल वहाँ पे किया अवामी नुमाइंदगी के नाम पे, वो कोई ढकी छुपी बात है? अपनी कमियाँ कोताहियाँ हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अंसार अब्बासी साहब का ट्वीट बड़ा मानी है इस सिलसिले में। लेकिन आप इस जुमले को ज़हन में रखें कि ये आज अगर एक तरफ ये दहशतगर्दी हो रही है और वहाँ, क्योंकि क्वेटा से मुझे बड़ी निस्बत रही कि ये अजीज़ो अकारिब भी हैं, दोस्त भी हैं, सुबह सवेरे उठ के उन्हें फ़ोन किया तो लोगों ने बताया कि इस कदर खौफनाक धमाका था कि यूँ लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ी आफत इस शहर पे आ गई है। खिड़कियाँ दरवाजे तक टूट गए। गर्ल्स हाई स्कूल था करीब, वो तबाह हुआ। प्रिंसिपल का घर था, वो तबाह हुआ। वो जलीला साहिबा ने ट्वीट किया हुआ था कि
ایک خاندان تھا ایک فلیٹ میں، وہاں پہ خالد جاوید نامی کو صاحب ہیں، ان کی اہلیہ، ان کی 13 سالہ بیٹی، 8 سالہ بچہ، وہ جہاں بھاگ ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ اس دہشت گردی کے جو حامی بدبخت ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا کیا قصور ہے ان کا، اور کس کی فنڈنگ پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. بارکیف یہ اس میں اب کوئی 20 سے زائد افراد شہید ہیں، 50 سے زائد زخمی ہیں. آج ہی کے دن پتہ چلا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں شمالی وزیرستان میں بھی کوئی 12 سے زائد دہشت گرد جو مارے بھی گئے ہیں. کل رات امریکہ میں وائٹ ہاؤس کی ایک چیک پوسٹ تھی، اس کے اوپر حملہ کیا ایک شخص نے، کہا جا رہا تھا ذہنی طور پر کھسکا ہوا ہے. وہاں بھی بار بار یہ پنگے ہو رہے ہیں. لیکن بارکیف ہمارا تو کوئی موازنہ نہیں بنتا ان جدید قوتوں کے ساتھ، ہماری اپنے فیلئر ہیں، اپنے مسائل ہیں، لیکن اس دہشت گردی کی حمایت میں بات نہیں کی جا سکتی. امپاسبل. یہ ایک ایسا فعل ہے جس کا کوئی مذہب بھی اجازت نہیں دیتا، کوئی معاشرہ، کوئی اخلاقیات اجازت نہیں دیتی. بات جو کرنے والی ہے وہ کی ہے انصار عباسی صاحب نے. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے پاکستان میں، ٹویٹ کیا. اور پاکستان کرکٹ کا جو حال ہے، اسی تناظر میں نقوی صاحب کو خود ہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہیں یہ 2 عہدے رکھنے بھی چاہیے یا نہیں، چونکہ ان پر چیف کا مکمل اعتماد ہے، آرمی چیف کا. اس لیے اگر وہ حکومت میں انہیں رکھنا چاہتے ہیں تو سینئر مشیر کے طور پر رکھا جا سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ایران مذاکرات میں بھی گئے ہوئے ہیں، کرکٹ بورڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں، انٹیریئر منسٹری بھی دیکھ رہے ہیں، اعتماد آپ کے اوپر ہے آرمی چیف کا، اچھی بات ہے. کوئی ایک آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ کس کے ساتھ کیا انصاف کرنا ہے، اور تجویز دی کہ سینئر مشیر کے طور پر ہی آپ کام کر لیں تو بہتر ہے. یہ بڑی قابل غور تجویز ہے جو انصار عباسی صاحب نے وہاں دی ہے. اکثر لوگوں نے اس کی حمایت میں بات کی ہے. بارکیف میں آگے آ جاتا ہوں اب ایران والے مدعے کے اوپر، کیونکہ یہ جو میں نے کہا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ڈرون تھا جو اسرائیل کا، جسے ایرانین ایئر ڈیفنس سسٹم نے ڈیٹیکٹ کیا، تباہ بھی کیا، ملبہ بھی اٹھایا. یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے، کیونکہ ایران نے چند روز پہلے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے جنگ بندی کے دوران، جو اب اگر اسرائیل اور امریکی طیارے یا ان کے ڈرون اٹھے تو ان کا بندوبست وہ کر سکتے ہیں. اس کا ثبوت بھی ہے. لیکن ساتھ ہی سرویلنس کے نام پہ، اور ساتھ ہی اسی دن جب دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں، اس لیے یہ بڑی معنی خیز بات ہے، تشویشناک بات ہے. بارکیف اب ایرانین صدر نے جو بات کی ہے، جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کی، وہ اس لیے معنی خیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وی آر ریڈی ٹو ری ایشور دا ورلڈ دیٹ وی آر ناٹ سیکنگ نیوکلیئر ویپن. دنیا کو یہ یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک ان کا SNN ٹی وی نیٹ ورک، اس کے صحافی کے ساتھ ایک تقریب میں وہ بات کر رہے تھے، جو کلپ میں نے دیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ سیکنگ انسٹیبلٹی ان دی ریجن. ہم نہیں انسٹیبلٹی ریجن میں بنانا چاہتے. یہ اسرائیل ہے جو اصل میں ڈی اسٹیبلائزر ہے اس ریجن میں، امن و امان کی راہ میں رکاوٹ ہے. میری پچھلی بات کو اسے جوڑ لیں آپ. لیکن مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ اپنے قومی وقار پر سمجھوتا نہیں کرے گی. اب اس میں مارکو روبیو بھارت بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ چند گھنٹوں میں ایک اعلامیہ متوقع ہے. کل رات آپ نے دیکھا شہباز شریف اور اسحاق ڈار کے ٹویٹ بھی آ گئے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات بھی ہو گئی. پوری دنیا کا میڈیا اس بات کو لے کر کے آگے چلا، اور توجہ یہ ہوگی کہ معاہدے میں ہے کیا، ابتدائی معاہدے میں ہے کیا. کیونکہ ایک بات تو طے کر لینا آپ، ایک ابتدائی معاہدہ ہے جو جنگ کے خاتمے کا اعلان ہے، اور کچھ بنیادی چیزیں اس میں شامل ہیں جو بتانے لگا ہوں، اور اس کے بعد پھر 60 روز کے اندر جو نیگوسیشن ہونی ہے اس میں اہم مدعے، چاہے یورینیم ہو یا جوہری ہتھیاروں کا معاملہ، اس کے اوپر بات ہوگی. اس بیچ میں نے دیکھا کہ کوئی 5-6 بجے کے قریب ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل پہ اس نے ایک اور پوسٹ کر دی. ویسے اگر میرا ذاتی تجزیہ اگر آپ سننا چاہیں، اس پوری جنگ میں اگر صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل بند کر دیا جاتا تو شاید یہ جنگ 85-86 دن تک نہ پھیلتی. کیونکہ میرا خیال ہے ان صاحب کو ہاتھوں کی اور منہ کی بواسیر بھی ہے، معاف کیجیے گا. یعنی ہوڑ مت انسان ہے، جب بات بن رہی ہے تو پھر عجیب ٹویٹ کر دیں گے، عجیب پوسٹ کر دیں گے. اب انہوں نے کیا کہا، ایک اسپینش لفظ ہوتا ہے آڈیوس، ADIOS، جیسے ایڈیوس بھی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گڈ بائے. وہ لکھ کے نیچے ایرانین کشتیاں جو امریکی ڈرون اور میزائل سے تباہ ہو رہی ہیں، آگ اٹھ رہی ہے، پیچھے ایرانی جھنڈا ہے، وہ لکھا ہوا ہے. یہ دوبارہ اس نے ایک سپارک کر دیا. شام کو 7 بجے قریب نیتن یاہو پڑ گیا. اب اس کو بھی ہے کہ وہ پیچھے نہ رہ جائے. اس نے لکھا، تصویر لگائی اپنی اور ٹرمپ کی اکٹھی، اور جھنڈے لگائے اوپر امریکہ اور اسرائیل کا. ایران ول نیور ہیو اے نیوکلیئر ویپن. ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوگا، نہ ہونے دیں گے. تو وہ میں نے اسی لیے پہلے مسعود پزشکان صاحب کا پیغام پڑھ کے آپ کو سنایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ریڈی ٹو ری ایشور دا ورلڈ دیٹ وی آر ناٹ سیکنگ نیوکلیئر ویپن. وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں، پہلے دن سے بات ہے. تو یہ پھر کیا پنگا گیری ہے؟ یہ میڈل اور ٹرافی سجانے کی کوشش ہے دونوں کی جانب سے، کہ ہم نے کہا تھا جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے. وجہ
کل جب یہ ابتدائی معاہدے کے نکات سامنے آئے تو پورے امریکہ میں جو ان کا مائک پومپیو سے لے کر دیگر لوگ تھے انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، تو یہ تو اوباما دور والی ڈیل ہے، اس میں کیا لی ہے؟ ولی نصر نے آج پھر ٹویٹ کیا ہوا دا ڈیل ان پلے لکس ون فار ایران، کہ اصل میں یہ تو ایران کی فتح معلوم ہوتی ہے ڈیل جو ابھی تک کے نکات آئے ہیں۔ اس میں ہے کیا؟ العربیہ انگلش نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ایران یو ایس پیس ایگریمنٹ ہے، اٹ ول بی کالڈ اسلام آباد ڈیکلریشن، اور جون 5 کو اگلا راؤنڈ ہوگا امریکہ ایران کے بیچ براہ راست۔ یہ بھی العربیہ کی رپورٹ ہے۔ ایران یہ کہتا ہے کہ جو ابھی تک کے ابتدائی مسودہ ہے وہ ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے وہاں سے منظوری کے بعد جائے گا سپریم لیڈر کے پاس، وہ اس کی حق میں منظوری دیں گے، لیکن آپ کے سامنے یہ صورتحال خاصی حد تک بن چکی ہے، بس اس کا ایک باقاعدہ اعلان کرنا ہے، تصفیہ طلب معاملات پھر اگلے مذاکراتی راؤنڈ میں چلے جائیں گے۔ اب اس میں ہے کیا؟ ہے یہ کہ 60 دن کا سیز فائر مکمل، جنگ کا خاتمہ، اس بیچ میں جو جہاز ہیں وہ گزر سکیں گے اسٹریٹ آف ہرمز سے، یعنی ایران اسے کھول دے گا، اور امریکی میڈیا بتاتا ہے بالخصوص ایکزیس کے ٹول نہیں لیا جائے گا، فیس نہیں لی جائے گی، کیونکہ ایران نے وہاں پہ ایک اتھارٹی قائم کی تھی آبنۂ ہرمز کے اوپر۔ بارودی سرنگیں بھی وہاں سے ہٹائی جائیں گی ان کے بقول۔ یو ایس جو ہے وہ اپنا نیول بلاکٹ ختم کرے گا اور جنگ کے خاتمے کا اعلان کرے گا۔ ایران جو ہے وہ آئل اپنا بیچے گا، اور ساتھ کچھ سینکشنز کے اوپر بھی نرمی ہوگی، ریلیف ہوگا امریکہ کی جانب سے۔ ایران کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنا تیل بیچ سکے، اور ساتھ ہی جب آبنۂ ہرمز کھولے گا تو امریکہ اس کے اوپر کوئی پابندیاں بھی ہٹانے پہ غور کرے گا۔ جو نیگوسیشن ہے نیوکلیر پروگرام پہ وہ اگلے مرحلے میں جائے گا۔ جو چیزیں اس بنیادی معاہدے میں ان کلیئر ہیں، جن کے اوپر کلیئرٹی مجھے تو نہیں مل سکی، ایکزیوس کی رپورٹ بھی میں نے دیکھی اور دیگر کی بھی، وہ تھا کہ ایران کا تو دعویٰ ہے کہ لبنان والا فرنٹ بھی اس میں ہوگا، لیکن کیا امریکہ اور اسرائیل اس پہ مانیں گے؟ ایک نمبر 2، آبنۂ ہرمز کے اوپر کنٹرول کس کا مانا جائے گا؟ کیونکہ کل تک کی اطلاع کے مطابق ایران یہ چاہتا تھا کہ یہ عمان اور ہمارا معاملہ ہے، ہم طے کریں گے، امریکہ کو یہ بات منظور نہیں ہے۔ اور نمبر 3 اور سب سے اہم اور خطرناک بات، کیا اسرائیل میں بیٹھی بدبخت قیادت جو ہے وہ اس معاہدے کا پالن کرے گی، اس کا پاس کرے گی؟ کیونکہ اگر انہوں نے اس کا پاس کرنا ہوتا تو آج یہ جو بندرباز کے علاقے میں اسٹیلتھ ڈرون بھیجا ہے یہ کیوں ہوا؟ آج ان کی آشرباز سے، بھارتی آشرباز سے جو کالعدم بی ایل اے نے بلوچستان میں دہشت گردی کی، یہ کیوں ہوا؟ یہ 2 بڑے اہم سوال ہیں۔ تو یہ ہے اہم مدعا جس کے اوپر خدشہ ہے اسرائیلی اسپوائلر جو سسٹم ہے اس کے اوپر، کہ وہ کیا اس کی پوری پاس اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا؟ لیکن بار بار امریکہ ایران کی گارنٹی مانگتا ہے۔ 5 ممالک سے آپ نے گفتگو کی کل رات ڈونلڈ ٹرمپ نے، سعودی قیادت کیا ہو، قطری، یو اے ای کی، ترکیہ کی، پاکستان کی، مصری، ان کا نام لکھا جا رہا ہے اور ایشورنس مانگی جا رہی ہے ایران کے حوالے سے۔ تو یہ جو آپ کا بغل بچہ ہے جو آپ نے پالا ہے، اس کی ایشورنس کون دے گا؟ یعنی امریکہ نے تو کوئی ڈرون نہیں چلایا، یہ اسرائیل ڈرون وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو مارکو روبیو نے کہا بھی کہ اگلے چند گھنٹوں میں خوشخبری آ سکتی ہے، وہاں گیا ہوا دلی، مودی کو دعوت دے دیا اس نے وائٹ ہاؤس آنے کی۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں جذباتی نہیں ہوا کرتے، امریکہ بھارت کے درمیان جتنے بھی تعلقات خراب ہو جائیں، جتنی بھی درگت بنا لے ٹرمپ، ایک بڑی معاشی قوت ہے، اس سے تعلقات مکمل وہ توڑ نہیں سکتا۔ آج روبیو سے البتہ پاکستان کی فوج، دہشت گردی پاکستان وہاں بھیجتی ہے بھارت، اس حوالے سے سوال ہوئے وہاں پہ، جو وہاں کے صحافی ہوتے ہیں جنہیں ہندی زبان میں پترکار لیکھک کہتے ہیں، وہ بڑے تیار ہو کے سوال لے کے آئے تھے، لیکن اس نے بیل ڈک کیا، کوئی بات نہیں کی، جواب ایسا نہیں دیا جو ان کی ہیڈ لائن بن سکے۔ اسے پتہ ہے اس وقت صورتحال ہے کیا۔ تو یہ ہے آج کا سارا صورتحال اور معاملہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا تھا۔ ہاں، کل چونکہ سوموار ہے تو کل کے دن کچھ ہمارے دوست جو یہاں پہ لاہور میں کرائم اور شوبز کو کور کرتے ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے ہیں وہ جو ثاقب چدڑ اور مومنہ اقبال کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں کل اگلی قسط جاری ہو سکتی ہے، پریس کانفرنسیں ہو سکتی ہیں، ثبوت کیا لیا کیا دیا وہ سامنے آ سکتے ہیں، لیکن چدڑ صاحب کا جو کریئر ہے سیاسی، وہ اس معاملے کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اب خاصا داغدار ہو گیا ہے۔ چدڑ صاحب کو اصل میں وہ جو ویڈیو تھی نا پرفیوم لگانے کی، ایک بزرگ مائی صاحبہ سامنے کھڑی تھی، وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تب ہم نے جب تنقید کی، چدڑ صاحب ہمیں حد تک عزت کے نوٹس بھیجنے کو تیار ہو گئے تھے۔ گند ہے، مکمل گند ہے، یہ ٹوٹل گند ہے۔ اس کی حمایت میں کس کی حمایت میں بندہ بات کرے؟ یہ کیا اراکین اسمبلی ہیں؟ یہ منتخب نمائندے ہیں؟ یہ قانون ساز ہیں؟ انہیں آپ رہنما لکھتے ہیں، فلاں جماعت کا فلاں رہنما، یہ رہنمائی کرنی ہے انہوں نے قوم کی۔ بہرکیف مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی صبح انشاءاللہ۔
اللہ حافظ.